अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारी 8th की आगे वाली जो नज़म है वो है हमारी तारीख़। तो ये हमारी तारीख़ की जो नज़म है ये इसके लिखने वाले जो शायर हैं वो हैं जान निसार अख्तर साहब। तो इसमें जान निसार अख्तर साहब ने हमारी जो तारीख़ है उसके बारे में बताया हुआ है, यानी हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले कैसे त्यौहार मनाए जाते थे और आज़ादी जब अंग्रेज़ हुकूमत यहाँ थी उन्होंने जब लोगों में फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई तो लोगों में एक तसब पैदा हो गया और जिसकी वजह से आपसी भाईचारे जो थे वो ख़त्म हो गए। तो वही अपनी तारीख़ में ये बता रहे हैं, अपनी मोहब्बत खलूस के बारे में इत्फाक़ की बात बता रहे हैं। कौन? हमारे जान निसार अख्तर साहब। तो इसकी हम तशरीह करेंगे तो आपने खुलासा भी करना है। हम जब पढ़ लेते हैं तो उसी को आसान उर्दू में लिख के वही हमारा खुलासा हो जाता है। और साथ में जान निसार अख्तर साहब के बारे में भी आपने थोड़ी सी उनकी हालात ज़िंदगी भी कर लीजिएगा ताकि अगर इम्तहान में आए तो आप कर सकें। तो चलते हैं, पहले हम तशरीह करते हैं। हमारी तारीख़। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। जान निसार अख्तर साहब फरमाते हैं कि हमारी तारीख़ जो थी वो अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले जो घर घर में होती थी उसमें किसी किस्म का कोई तसब नहीं होता था। हर एक बंदा जो था वो चाहे दिवाली के दिए जलाए, चाहे जब दिवाली आती थी तो हर बंदा चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो वो दिवाली के दिए भी जलाता था। ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या। तो ईद जब आती थी तो उससे भी लोग खुशी महसूस करते थे और हर एक एक दूसरे के गले मिलता था और मिलजुल कर दिवाली ईद का त्यौहार और दिवाली का त्यौहार मनाता था। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। और कहते हैं कि हर एक, चाहे होली हो, होली का त्यौहार जब आता था, रंगों का त्यौहार होता था तो हर तरफ रंग ही रंग बिखरे होते थे, दिलों में खुशियाँ होती थी और हर चेहरा जो था उन रंगों की तरह धमक रहा होता था। उन रंगों में खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती थीं। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख़ तेरी, इसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, क्या पुकारें इससे चालाक सियासत के सिवा। आप निसार अख्तर साहब फरमाते हैं, जान निसार अख्तर साहब फरमाते हैं कि अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख़ तेरी। अब हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि हमारी ये जो तारीख़ थी ये अजनबी हाथों ने यानी अंग्रेज़ों ने लिखी थी, इसको हम सोची हुई कोई तोहमत थी हम पर, ऐसा था जो कि सोच समझ के हम पे कोई तोहमत लगाई हुई हो। हम जो प्यार था उसको नफ़रत में बदल दिया था। किसको? हिंदू और मुसलमानों को। फूट डालो और हुकूमत करो की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी, जो प्यार था वो उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने फूट डाल दी थी, प्यार को नफ़रत में बदल दिया था। क्या पुकारें इस चालाक सियासत के सिवा। ये जो चीज़ हमारे यहाँ आ गई थी, हमारे हिंदुस्तान में आ गई थी, इसको हम और कोई नाम नहीं दे सकते हैं, उसको किसी और नाम से नहीं पुकार सकते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि ये एक सियासती चालाकी थी, एक सियासती चालाक सियासत के सिवा हम इसको कोई और दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ए वतन हम तेरी तारीख़ लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख़ है दिलजोई दिलदारी की, तेरी तारीख़ मोहब्बत की वफ़ा की तारीख़, तेरी तारीख़ अखुवत की रवादारी की। तो नेक्स्ट जान निसार अख्तर साहब कहते हैं कि ए वतन, ए मेरे हिंदुस्तान, हम तेरी तारीख़ जो है वो दोबारा लिखेंगे। क्या करेंगे? हम अपने हिंदुस्तान की तारीख़ दोबारा लिखेंगे। तेरी तारीख़ है दिलजोई
و دلداری کی. تیری یہ جو ہماری تاریخ ہے اس میں پیار ہے، محبت ہے، یہ ایک دوسرے کو چاہنے والی تاریخ ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی تاریخ ہے. اس کی تاریخ جو ہے یہ ہم دوبارہ لکھیں گے. تیری تاریخ محبت کی، وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی، رواداری کی تاریخ. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری تاریخ ہے اس میں محبت ہے، بھائی چارہ ہے، اخوت ہے، رواداری ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تاریخ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دل سے دل ملانے کی تاریخ ہے ہماری. تو ہم ایسی تاریخ لکھیں گے جس میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہوگا، جس میں ہر ایک محبت اور بھائی چارے، اور جس میں کسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے. ہم ایسی ہی تاریخ لکھیں گے. تیری تاریخ ہے قرآن کا، گیتا کا ورق، آشتی، امن، اہنسا کے اصولوں کا سبق. دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم، کوئی ماتم چشتی، کوئی نانک نہ اٹھا. اب کہہ رہے ہیں جان نثار اختر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا اے وطن، ہم تیری تو تاریخ دوبارہ لکھیں گے، اور ہماری یہ تاریخ جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ ہماری مشترکہ تہذیب تھی. کیا تھی ہماری تہذیب؟ ہماری تاریخ جو تھی وہ مشترکہ تہذیب تھی. ہندوستان کی تہذیب ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کی تاریخ تھی. اس میں اخوت اور بھائی چارہ تھا، اس میں امن تھا، اس میں اہنسا تھا. اور یہ ہمیں امن، آشتی اور اہنسا کا سبق دیتی ہے. ہماری جو پرانی تاریخ ہے، ہماری جو مشترکہ تحریک ہے، یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ایک جیسی ہے، اور یہ ہمیں یہی اصول سکھاتی ہے. دہر سے اپنا کوئی مقابل اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم، کوئی چشتی، کوئی نانک نہ اٹھا. تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے ہمارے ملک کی طرف دیکھنے والا اب تک، کوئی مقابلہ کرنے والا اب تک نہیں پیدا ہوا ہے، اب تک نہیں کوئی آ سکا ہے. اس دھرتی پر گوتم جیسے لوگ، چشتی رحمۃ اللہ علیہ السلام جیسے لوگ، نانک جیسے لوگ آئے ہیں. اب تک ہمارے یہاں کوئی دوسرا گوتم جیسا، کوئی چشتی جیسا اور کوئی نانک جیسا نہیں پیدا ہوا ہے. آج آزاد ہیں ہم، ذہن ہمارا آزاد، تنگ جذبات کے گیروں سے نکل آئے ہیں. جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں. اب شاعر فرماتے ہیں کہ ہم آزاد ذہن لوگ ہیں، ہم آزاد ہو گئے ہیں. آج ہم جو تنگ جذبات تھے ہمارے، جس میں ہم گرے ہوئے تھے، جو ہندو مسلمان کر کر کے ہم میں تعصب کی، جو انگریزوں نے جو سیاست کی تھی، جو تعصب کے اندھیرے ہم میں آ گئے تھے، ان اندھیروں سے ہم نکل آئے ہیں. وہ سیاسی چالاکی جو تھی، اس سیاسی چالاکی کو ہم سمجھ چکے ہیں. آج ہندو مسلمان کی اور مسلمان ہندو کی عزت کرتا ہے. آج ہم آزاد ہو چکے ہیں. آج ہمارا ذہن آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ سب کچھ خیالات پر ہی، ذہن پر ہی مبنی ہوتا ہے. جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی ہم کریں گے بھی. عمل تو وہی ہوتا ہے نا جو انسان ذہن میں سوچتا ہے اور پھر عمل بھی کرتا ہے. تو ایسا کچھ مت سوچئے غلط کسی کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے جو کسی کے لیے غلط سوچے گا یا غلط کرے گا، اس کے لیے خود غلط ضرور ہوگا. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں. آج ہم جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ان چیزوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں. آج ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو چکا ہے. اب ہم ایک نئی تاریخ جو ہے وہ لکھیں گے. ایک ہے اپنا وطن، ایک زمیں، ایک ہیں ہم. اب کیا شاعر کہتے ہیں؟ اب شاعر فرما رہے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے وہ ایک ہے، ہماری زمین بھی ایک ہے، اور ہم بھی ایک ہی ہیں. ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہیں ہم. اب یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے، ہمارا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے، ہماری جو فکر ہے وہ ایک ہے، ہمارا یقین بھی ایک ہے، کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. سبھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ خدا ایک ہے. تو ہم ایک خدا کو، ایک ہی یقین ہے ہمارا، ایک ہیں ہم سب ایک ہی خدا کے بنائے ہوئے بندے ہیں، تو پھر ایک ہی ہیں نا. کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہیں ہم؟ اب یہ کس نے بتا دیا کہ ہم ایک نہیں ہیں؟ مانا کہ ہم ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم عیسائی ہیں، مگر پھر بھی انسان ہیں. اور ہمارے خدا نے جب ہم میں کوئی
फ़र्ق نہیں رکھا تو ہمیں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہی ہماری تاریخ ہے اور یہی ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ رہے گی۔ تو بچوں آگے چلتے ہیں، تشریح ہماری ہو گئی کمپلیٹ۔ تو آگے ہیں الفاظ معنی۔ لفظ معنی: دمک ہو گیا چمک، تمتماہٹ، لالے ہو گیا لالا یعنی ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے۔ تہمت ہو گیا الزام، دل جوئی ہو گیا تسلی، تسکین و تشفی کی باتیں کرنا، دل دھاری، دل رکھنا، محبت سے پیش آنا۔ اخوت ہو گیا بھائی چارہ، آشتی ہو گیا دوستی، صلاح، اہنسا ہو گیا عدم تشدد یعنی ظلم و زیادتی نہ کرنا، دہر ہو گیا زمانہ، دنیا، مقابل ہو گیا سامنے والا، برابری کرنے والا، فرنگی ہو گیا انگریز، گورا، تعصب ہو گیا تنگ نظری، بے جا حمایت یا مخالفت۔ تو نیکسٹ ہیں ہمارے سوالات، تو چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے تھے؟ نظم کے مطابق آپ نے ہمیں ایسے نہیں بتانا ہے، نظم میں جو کہا گیا ہے وہی بتانا ہے۔ تو نظم کے مطابق تو یہی بتایا گیا کہ انگریزی حکومت سے پہلے، یعنی کہ جو انگریزوں نے جب ہمارے ملک پر قبضہ کیا، اس سے پہلے کی ہماری تاریخ شاعر بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے جو تہوار تھے وہ مل جل کے منائے جاتے تھے، چاہے عید ہو یا دیوالی ہو، کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہوتا تھا، ہر گھر میں دیوالی کے دیے جلتے تھے اور عید بھی مل جل کر منائی جاتی تھی، ہولی بھی بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی تھی، ایک دوسرے کی خوشیوں میں سب شمار ہوتے تھے۔ تو یہی ہماری تہذیب تھی۔ اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اجنبی ہاتھ شاعر نے کس کے لیے یہ استعمال کیے ہیں الفاظ اجنبی ہاتھ؟ اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد ہے جو ہماری انگریز حکومت تھی، انگریزی دور حکومت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریز حکمران جو تھے انہی کو کہا ہے انہوں نے اجنبی ہاتھ۔ ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا؟ ہماری تاریخ کو اس طرح بدل دیا گیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کو کے بیچ میں تعصب کا بیج بویا، محبت اور مکاری اور چالاک سیاست، نفرت اور عداوتیں پیدا کی انہوں نے، اور اسی طرح لوگ ایک دوسرے کو کے خلاف ہو گئے، اور اسی کو ہماری تاریخ کو جو ہے انگریزوں نے بدل دیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے؟ کیا رہی ہے ہمارے ملک کی تاریخ؟ ہمارے ملک کی تاریخ تو محبت رہی ہے، اخوت، رواداری، وفا، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا، امن و آشتی، اہنسا کے اصول، یہ سب ہماری تاریخ رہی ہے۔ آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ تو صاف سی بات ہے، آزادی تو ہر انسان کو پسند ہے، تو آزادی ملنے کے بعد ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، ہر ایک کو فخر ہے اپنی آزادی پر کہ ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے، تو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ تو شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی یہی پہچان بتائی ہے کہ لوگوں کی فکر و عمل اور یقین جو ہیں وہ ایک ہیں، اور ہماری زمین جو ہے وہ ایک ہے، ہمارا وطن بھی ایک ہے، تو پھر ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی شاعر نے آخری بند میں ہمیں بتایا۔ نیکسٹ ہے، نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجیے۔ یہ کچھ خالی جگہیں دی ہیں لیکن یہ انہوں نے اسی بند سے اٹھایا ہے۔ تو کہتا ہے، تیری ڈیش ہے قرآن کا گیتا کا ورق، تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق، آشتی امن ڈیش کے اصولوں کا ڈیش، آشتی امن اہنسا کے اصولوں کا سبق، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی ڈیش نہ اٹھا، نانک نہ اٹھا۔ تو یہ ہو گئے ہمارے خالی جگہیں۔ نیچے ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اجالے، اجنبی، نفرت، چالاک، وفا، امن، آزاد۔ تو یہ ہیں الفاظ، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ اجالے، صبح چاروں طرف اجالے ہی اجالے پھیلے ہوتے ہیں۔ اجنبی، ہمارے گھر میں کوئی بھی اجنبی نہیں آیا۔ نفرت، ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔
चालाक, मेरा दोस्त बहुत चालाक है। वफ़ा, उसने अपने दोस्त से वफ़ा का वादा किया। अमन, हमें अपने मुल्क में अमन से रहना चाहिए। आज़ाद, हमारा मुल्क आज़ाद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन लफ्ज़ों की जमा लिखिए। अब आपके आगे जमा, वाहिद और जमा, जैसे आप हमेशा की तरह लाइन लगा के वाहिद और जमा, वाहिद एक साइड और जमा दूसरी साइड लिखते हैं, उसी तरह लिखने हैं। तोहमत, तोहमत की जमा तोहमतें। फ़िरंगी, फ़िरंगियों। फ़िक्र, अफ़कार। अमल, एमाल। जज्बा, जज्बात। नेक्स्ट है अमली काम। इस नज़म में शायर ने जिन ख़यालात का इजहार किया है उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो ये एक किस्म का आपका खुलासा भी होगा, वो भी चलेगा। आपको अपने खुद लिखना है वो भी, और तो वही चीज़ आ जाती है। गौर करने की बातें। आज दुनिया में अमन कायम रखने की कोशिश हो रही है। इसके लिए इत्तेहाद और इत्फाक बहुत ज़रूरी है। इस नज़म में शायर ने आपसी मोहब्बत, मसावत और अहिंसा के असूलों को अपनाने की बात कही है। तो देखो दो लाइनें तो इन्होंने यहीं पर बोल दी हैं। तो आप इस नज़म के बारे में, शायर के बारे में खुद भी लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।